सिंक का नल खुला था जिससे पानी किसी धार की सूरत बह रहा था। सिंक की शेल्फ को दोनों मुट्ठियों से जोर से जकड़े वो सर झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजियत की वाज़ेह दास्तान रकम थी, जबकि आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। शेल्फ को गिरफ्त में लिए हाथ कपकपा रहे थे। पसे मंज़र में किसी बच्चे की मिन्नतें करने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर कुछ देर बाद बच्चे की आवाज़ के बाद आवाज़ बदली और अब किसी आदमी की आवाज़ थी। उसके कुछ देर बाद उसे अपने शौहर के कहके की आवाज़ आई, जिसका मतलब वाज़ेह था कि वो फतह याब ठहरा। दफतन उसे अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई तो वो सरद से सीधी हुई। पानी की बहती धार से पानी लेकर आंखों में छपाके मारे और नल बंद करके बेटे के लिए फीडर तैयार करने लगी। अले मेरा पाला बेटा, उसे बाहर से अपने शौहर की आवाज़ सुनाई दी, जो गालबन अब बेटे को उठाए अंदर ले गया था। कंवल के दिल से एक हूक निकली। वो फीडर तैयार करके किचन से निकली। अब उसका रुख उसी कमरे की जानिब था जहाँ से उसे अपने शौहर और बेटे की आवाज़ें आ रही थी। अंदर दाखिल होते ही उसने झुके सर समेत अपने शौहर की गोद से बेटा लिया, जिसके चेहरे पर एक फाते की सी चमक थी और कंवल उसी चमक से नज़रें चुरा रही थी। उसके शौहर के ऐन पीछे दीवार की स्क्रीन थी जिसके साथ बेशुमार वायर्स जोड़ी गई थी। उसी स्क्रीन के साथ कंप्यूटर सिस्टम और हैवी डिवाइसेस जोड़ी गई थी, जबकि उस पूरे सेट आप से कुछ फासले पर एक ऊंचे सोफे के साथ शीशे की गोल मेज़ थी जिस पर एक लैपटॉप खुला पड़ा था। आमतौर पर उसे अपने शौहर के इस मखसूस कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। वो खुद भी उस जगह आने से कतराती थी। आज भी वो महज हसन के लिए वहाँ आई थी। अपने शौहर से हसन को लेकर वो भारी दिल के साथ उसे लिए अपने कमरे में आई। 2 साला हसन को दूध पिलाकर उसे सुलाने के बाद वो वहीं बेड ग्राउंड से सर टिकाए मुजहमिल सी बैठ गई। दफतन उसका शौहर सिटी के लय पर कोई धुन गुनगुनाता अंदर दाखिल हुआ। कंवल ने उसे निगाह भर कर देखा। बिलाशुबा वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, लेकिन काश वो ये काम छोड़ दे। अरे स्वीट हार्ट, शाम में तैयार रहना, हम पहले शॉपिंग पर जाएंगे, फिर वहाँ से डिनर और फिर लॉन्ग ड्राइव। वो धप से उसके पास बैठता, उसकी गोद में सर रखता नीम दराज हो गया। जब्त के बावजूद एक आंसू कंवल की आंख से टूटकर फिसला और आंखें बंद करके उसकी गोद में सर रखे उनके माथे पर गिरा। आन ने ताज्जुब से आंखें खोली और कंवल को रोता देखकर वो एक झटके से उठ बैठा। प्लीज़ कंवल, अब कोई वाज शुरू करके मूड ख़राब मत कर देना। मेरा मूड बहुत अच्छा है। और आन का लहजा उसके रद्द अमल से लम्हों में बदला था। वो भरपूर गुस्से से उस पर बरसा जब वो चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रो दी। आन का गुस्सा झाग की तरह बैठा। ये लड़की ऐसे ही उसे बेबस कर देती थी। ओ कम ऑन कंवल, क्या करती हो यार। वो सर हाथों में थामता बेबसी से गोया हुआ। कितने हसीन मर्द हैं आप आन, कितनी जहानत है आपके पास, कितना टैलेंट अता किया अल्लाह ने आपको। क्यों अपनी सलाहियतों को गिरहन लगा रहे हैं आप आन। आप वाइट हेड हैकर क्यों नहीं बन जाते प्लीज़। सही और गलत का इंतखाब तो हर इंसान का अपना होता है ना, फिर हम गलत राह का इंतखाब ही क्यों करें। वो बेबसी से बहती आंखों समेत उसका खूबसूरत चेहरा हाथों के प्याले में भरती सिसकी। क्या करूं मैं वाइट हैट हैकर बनकर स्वीट हार्ट, क्या करूं। वो उसके मोमी हाथ अपने हाथों में थामता मुस्तफसर हुआ। किसी कंपनी के साथ मुंसलिक हो जाऊं, उनकी सिक्योरिटीज़ और प्राइवेसीज़ पर काम करूं, चंद हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे लहू कूलों का बेल बन जाऊं। इतने में यहाँ एक दिन में कमा लेता हूँ जितने एक वाइट हैट हैकर बनकर मैं किसी बड़ी कंपनी से मंसूब होकर एक महीने में कमाता। मैं ब्लैक हैट हैकर ही ठीक हूँ, तुम इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर लेती। आजी से कहता वो आखिर में आजज़तन गोया हुआ। नहीं कर सकती मैं कंप्रोमाइज़। उन लोगों की सिस्कियाँ मुझे सोने नहीं देती जिनके साथ आप स्कैम करते हो। दिल करलाता है मेरा ये सोच कर कि हम एक दिन में कितने लोगों की बद्दुआएं समेटते हैं। हराम खिलाकर हम अपने बेटे की अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं। हराम खाने के बाद हमारे बच्चे महमूद गजनवी तो कभी नहीं बन सकते। खुदारा बंद कर दो अपनी ये बकवास। मेहनत करता हूँ मैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। उसके आवाज़ सुनकर वो उकताता हुआ वहाँ से उठा। इसे धोखा देना कहते हैं, फरेब, स्कैम। ये मेहनत की कमाई नहीं है। वो चटखी। इसी कमाई के बल पर तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हो। इसी कमाई के बल पर मैं तुम्हें एक अकूबत खाने से निकालकर अच्छी ज़िंदगी दे पाया हूँ। इसी कमाई के बल पर मैंने अपना स्टेटस बदला है। वो भी आपे से बाहर होता चटक कर कहता दरवाजे को एक ज़ोरदार टांग रसीद करके बाहर निकल गया, जबकि कंवल वहीं सर हाथों में थामती सिसक उठी। मैंने ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश कभी नहीं की आन, कभी नहीं। खुदारा राह रास्त पर आ जाए, वरना अगर वक्त और हालात आपको राह रास्त पर लाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
اللہ کی پکڑ سے ڈریں، مظلوموں کی آہوں سے ڈریں۔ یہ آہیں اور بددعائیں اللہ کے ہاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور پھر ایک دن قہر کی مانند ٹوٹتی ہیں اور سب بہا لے جاتی ہیں۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوئے ہوئے اپنے معصوم بیٹے کی جانب دیکھا۔ اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا میرے مالک، اس کے باپ کا کیا کبھی میرے بچے کے سامنے نہ آئے۔ وہ مختلف دعائیں پڑھ کر اپنے بیٹے کے گرد حفاظتی حصار کھینچتی، خود بھی کپکپاتے ہاتھوں سے اسے خود میں بھیج گئی۔ ایمن اپنے کمرے میں بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسلسل ریان سے ہوئی ملاقات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ تو گنگ رہ گئی تھی ریان کے منہ سے ایسا کوئی اعتراف سن کر۔ زندگی کی ان تلخیوں میں اس نے زندگی کے اس پہلو کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ باد صبا کے جھونکے کی مانند اس کی زندگی میں آیا تھا اور دل کو الگ ہی چیزوں کی نوید سنا گیا۔ دیکھو ایمن، میں بہت فیئر قسم کا بندہ ہوں۔ یہ افیئر ویئر اور عشق و معاش کی میرے بس سے باہر ہے۔ میں سیدھے سادے طریقے سے نکاح کے ذریعے اپنی محبت کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ میرے ہیں نہیں، 2 بہنیں ہیں جو شادی کے بعد ملک سے باہر سیٹل ہیں، تو اپنا بڑا بھی میں ہی ہوں اور سب مجھے ہی کرنا ہے۔ ڈگری ابھی میری مکمل نہیں، لیکن بابا کی کمپنی اتنا پروفٹ ضرور دیتی ہے کہ میں پوری زندگی تمہیں ایک پرآسائش زندگی دے سکتا ہوں۔ پلیز تم میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچ لو۔ اب کوئی بڑا تو ہے نہیں، لہٰذا یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے گھر تمہارے پیرنٹس سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلسل ان لفظوں کا حصار اپنے گرد بنتا محسوس کر رہی تھی۔ ان سب باتوں کو حواسوں سے جھٹکنے کی خاطر وہ جی توڑ محنت کر رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ خوش کن باتیں اسے اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ ماں کی بیماری، گھر کے اخراجات اور ان کی سٹرگل۔ وہ کس چیز سے رخ موڑتی؟ بھائی ابھی اس قابل نہیں تھا کہ سب سنبھال پاتا۔ ایسے میں وہ اپنوں کو بیچ منجدھار میں چھوڑ کر خود ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی خواب کیسے دیکھ سکتی تھی؟ دل و دماغ میں بری طرح سے جنگ چھڑی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دفتر باہر بائک رکنے کی آواز آئی اور پھر اس کے سیل پر حماد کی کال آنے پر اس نے بے ساختہ وال کلاک کی جانب دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ حماد اپنی شفٹ پوری کر کے گھر آ گیا تھا۔ وہ شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی کمرے سے نکلی۔ باہر دھند نے حد بصارت دھندلا دی تھی۔ یک بستہ ہوا کے جھونکے نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ دل سے ایک ہوک سی نکلی۔ اس ہڈیوں کو جماتی ٹھنڈ میں وہ اس گھر کی کفالت کے لیے اب گھر لوٹ رہا تھا۔ بوجھا دل کے ساتھ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ ٹھنڈ میں ٹھٹرتا بائک کھڑی کر کے اندر بڑھا۔ کھانا لاؤں حماد؟ اسے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ گویا ہوئی، نہیں کھانا نہیں، ہاں ایک کپ چائے بنا دو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایمن نے جھٹ سے کچن کا رخ کیا۔ چائے بنا کر وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ لحاف میں دبکا ہاتھ میں کتاب تھامے پڑ رہا تھا۔ ایمن نے چائے کا کپ اس کے پاس ہی رکھ کے چھوٹے سے میز پر رکھا۔ پیپر کی تیاری کیسی ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے، بس 1-2 ٹاپکس رہتے ہیں، بس وہ کور کر لوں پھر سوں گا۔ تم بس دعا کرنا پیپرز اچھے سے ہو جائیں میرے، پھر فل ٹائم قدرے بہتر جاب ڈھونڈوں گا۔ اس ضلالت سے تو جان چھوٹے گی۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے کہا تو وہ دل ہی دل میں آمین کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ زندگی کے اس کٹھن موڑ پر کیا محض اپنی خوشیوں کے لیے کوئی فیصلہ لے سکتی تھی؟ وہ بھاری دل کے ساتھ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ عفیفہ کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ گھر کی یہ پہلی شادی تھی، اس لیے چند دن پہلے ہی ڈھولک رکھ دی گئی۔ آئزل کے میٹرک کے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے اور اب وہ کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ عفیفہ کی شادی کے حوالے سے جہاں وہ بہت خوش تھی، وہیں اس کے اس گھر سے چلے جانے کے خیال سے اداس بھی تھی۔ عفیفہ کے کئی کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں بازاروں کے چکر بھی خوب لگ رہے تھے اور گھر کے بھی 100 کام تھے۔ آئزل نے جلدی سے اپنے کالج کا کام مکمل کیا اور کتابیں سمیٹ کر ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالی۔ سیاہ اور سرخ امتزاج کی سادہ سی شلوار قمیض پر سیاہی آنچل میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ آج کل اسے ویسے ہی اپنی دمکتی رنگت سے بڑی خار تھی۔ سارا دن منہ نہ بھی دھوتی تو بھی رنگت مانند نہ پڑتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑتی جا رہی تھی۔ اسے اب اپنی رنگت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بھرپور کوشش میں تھی کہ کسی طرح سے اس خوشی کے موقع پر مامی کو ناراض نہ کرے۔ صبح سے بنائے الجھے بالوں کو اس نے ہاتھوں سے ہی سیٹ کیا اور آنچل سر پر اوڑھا۔ سیاہ آنچل کے ہالے میں چہرہ مزید چمک اٹھا۔ مصیبت! وہ جھنجھلا اٹھی۔ چہرے پر بیزاری کے تاثرات مزید شدت سے ابھرے۔ کاش میری رنگت ذرا سی سانولی ہوتی تو۔ خود پر تعصب کرتی وہ چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ باہر کوئی نہیں تھا، سچ شکر کہ مامی سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ بلی کی سی چال چلتی کچن میں گئی۔ بھوک زوروں کی لگ رہی تھی اور وہ فی الحال مامی کے فتوات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چولہے پر چاول دم پر رکھے تھے۔ اس کی بھوک مزید چمکی۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے ایک چور نگاہ باہر ڈالی۔
مامی کو سخت چڑ تھی اس کے ندیدے پن سے۔ دم کھلنے سے پہلے جب وہ ڈھکن اٹھا کر چاول نکال لیتی تو اگلے پورے 2 گھنٹے چاولوں کے ساتھ ساتھ مامی کی سخت سست سننا پڑتی۔ اس نے 1 منٹ رک کر سوچا، بچوں اور ماموں بازار گئے تھے، مہمان ابھی کوئی آیا نہیں تھا، مامی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ جلدی سے چاول نکال کر کمرے میں جا کر چھپ کر سکون سے چاول کھا سکتی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک تھا۔ اس نے چٹکی بجاتے ایک نظر پھر سے باہر ڈالی اور باوجلد پتیلے کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ہی ڈھیر ساری بھاپ نے اس کا استقبال کیا۔ چکن پلاؤ کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو اندر اتاری، باوجلد پلیٹ بھر کر چاول نکالے اور پتیلے میں چاول برابر کرتے واپس ڈھکن سیٹ کیا، چمچ اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور خوشی سے پلٹی، مگر پلٹتے ہی گرتے گرتے بچی۔ حلق سے برآمد ہونے والی خطرناک چیخ کا گلا وہ بمشکل گھونٹ پائی تھی۔ پیچھے کسی بوتل کے جن کی مانی چاچی کھڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا، پکا 2 گھنٹے کی بےزتی پکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا، سونے پر سہاگا، بچوں اور ماموں بھی گھر پر نہیں تھے تو 1-2 ہاتھ بھی لگ سکتے تھے۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر خود کو پلاؤ سے پہلے اگلے حالات کے لیے تیار کیا۔ بیٹھ جاؤ آئزل، بیٹھ کر کھا لو۔ اس قدر غیر متوقع اور نرم آواز پر آئزل گرتے گرتے بچی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھاتے مامی کو دیکھا۔ مامی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ صدمے کے تحت مامی کو دیکھتی گویا ہوئی جو اسے کافی الجھی سی لگی تھی۔ ہاں وہ چونکی، تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کچن میں موجود چھوٹی گول میز کے گرد بٹھایا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آئزل نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ مامی سب خیریت ہے نا؟ مامی کے انداز اسے ٹھٹکا رہے تھے۔ عفیفہ سے کتنی محبت کرتی ہو آئزل؟ مامی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بچوں میں میری جان ہے مامی۔ پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ اس کی خوشی کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ انداز سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ بچوں کے لیے کچھ بھی، میں ان کے لیے بنا سوچے سمجھے اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ وہ لاؤبالی پن سے صدقے دل سے گویا ہوئی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ اس کی شادی خیر خیریت سے ہو جائے اور وہ بنا کسی ذہنی اذیت سے گزرے اپنے گھر کی ہو جائے؟ مامی کے کہنے پر آئزل ٹھٹکی۔ بات کیا ہے مامی؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بچوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ آئزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے کس بات کی تمہید تو جو مامی باندھ رہی تھی۔ وہ پریشان نگاہوں سے یکٹک انہیں دیکھنے لگی، جیسے ان کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو پھر اس کی شادی پر مت آنا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکل آئی تھی اور آئزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ اسے کہ بچوں کی شادی میں نہ آنا؟ ہاں یہی کہا تھا، مگر کیا یہ ممکن تھا؟ وہ تو دن رات اس کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ ہاں پہلے بھی ایک بار مامی نے غصے سے کہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی کہ بھلا ماموں اور بچوں کے ہوتے یہ ممکن تھا کیا؟ مگر اب تو بازی ہی اور تھی۔ وہ برملا حکم نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ التجائیہ اسے بچوں کی خوشیوں کا واسطہ دے رہی تھی۔ کیا اسے اپنی بہن کی خوشیاں عزیز نہیں تھیں؟ اندر دل سکڑ کر پھیلا، حلق میں نمکین پانیوں کا گولا سا اٹکا، مگر وہ ٹھیٹ بنی بت کی مانند بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ لو آئزل، میرے جڑے ہوئے ہاتھ، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ اس نے تمہیں ماں کی طرح پیار کیا ہے، ہر جگہ تمہیں فوقیت دی ہے۔ آج تم اس کی خوشیوں کا احساس کر لینا۔ شادی میں آ کر کوئی بدمزگی مت پیدا کرنا۔ اس کے سسرال والے سرے سے ہی تمہارے وجود سے نا آشنا ہے۔ خیر خیریت سے میری بچی کو اس کے گھر کا ہو لینے دو، خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہے۔ مامی نے بے بسی سے کہتے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور آئزل اسے لگ رہا تھا گویا وہ پتھر کی ہوگی۔ وہ اندر جیسے دل کٹنے لگا تھا۔ اس نے بدقت ایک سانس خارج کی۔ میں نہیں آؤں گی باہر، اسے اپنی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ مجھے پتا تھا تم میری بات سمجھو گی، بس عفیفہ اور اپنے ماموں کو سنبھال لینا۔ اگر وہ دونوں ہمارے بیچ ہوئی اس گفتگو سے نہ بل دی رہیں تو اچھا ہوگا، ورنہ خواہ شادی کے دنوں میں گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور مجھے بہت امید ہے کہ تم عفیفہ کی شادی کے فنکشنز برباد نہیں کرنا چاہو گی۔ مامی اپنی بات مکمل کر کے کب کی کچن سے جا چکی تھی، جبکہ آئزل کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتی رہی۔ یہ روز روز کے موازنے اس کی شخصیت پر منفی چھاپ چھوڑے تھے۔ اسے اپنا رنگ و روپ زہر لگنے لگا جو اسے اس کے ہر رشتے سے کٹواتا جا رہا تھا۔ بھوک یکدم ہی مر گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی کچن سے نکل گئی، پلاؤ کی بھاپ اڑاتی پلیٹ میں ہی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو کر رہ گئی۔ باہر سے ڈھولک کی تھاپ کی آواز اسے اندر تک آتی سنائی دے رہی تھی۔ باہر ہر جانب گہما گہمی تھی، جبکہ وہ اندر اندھیر کمرے میں بستر پر چت لیٹی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس وقت ذہن میں کوئی سوچ بھی ابھر نہیں رہی تھی اور نہ
अच्छी نہ بری، بس ایک خالی پن سا تھا۔ عفیفہ اور ماموں گھر واپس آ گئے تھے۔ عفیفہ نے آتے ہی اسے ڈھونڈا تھا اور گھر آنے کی کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی اس قدر محبت پر آئزل کا دل بھر آیا، وہ جان بوجھ کر سوتی بن گئی، پر آگے بھی عفیفہ تھی، اسے اٹھا کر ہی دم لیا۔ بچوں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں اور باہر بہت شور شرابہ ہے، مجھے یہیں آرام کرنے دیں پلیز۔ وہ عفیفہ کے استفسار پر سہولت سے منع کر کے رہتی کسر اس کی سر آنکھوں نے پوری کر دی تھی۔ گڑیا، پھر تم نے دوائی لی؟ وہ لمحوں میں پریشان ہوتی باہر ہوتا فنکشن بھلائے فکر مندی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آئزل کا دل چاہا اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دے۔ نہیں بجو، آپ جاؤ باہر، میں بس ریسٹ کروں گی، وہ لب کچلتی منمنائی۔ عفیفہ اسے وہیں چھوڑتی نفی میں سر ہلاتی باہر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی۔ اسے زبردستی کھانا کھلا کر وہ اسے پین کلر دے کر اس پر لحاف اڑا کر اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر اسے آرام کرنے کی تلقین کرتی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی تھی۔ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ آئزل کے ہونٹوں پر ابھری۔ اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں نصیب کرے آپو، آپ کی خوشیوں پر کہیں میرا سایہ نہ پڑے۔ وہ صدقے دل سے اسے دعائیں دیتی کروٹ بدل گئی۔ وہ اپنے آفس میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آفس کے بلائنڈز ہٹے تھے جہاں سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ دائم خان ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ماضی کے جھرنوں میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر اسے دیکھ رہا تھا۔ دائم، وہ اٹھلا کر بولی۔ دائم خان تو اس کی معصومیت میں ہی کہیں کھویا تھا جو حسب سابق کچن میں کام کرتی اس سے بات کر رہی تھی۔ ہم ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ وہ شوق ہوئی۔ دائم خان کے لبوں کی تراش میں دلکش تبسم بکھرا۔ جہاں میری پرنسس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اچھا چلے چھوڑیں، یہ بتائیں منہ دکھائی میں کیا دیں گے؟ اگلی فرمائش پر وہ زور سے ہنسا۔ کیوں یار ان لمحات کے تصورات میں لے کر جا رہی ہو جن کا وجود ابھی بہت دور ہے، منہ دکھائی کا وقت تو آنے دو۔ دائم خان اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، وہ ایک جذب سے گویا ہوا۔ بس بس، لفاظی نہیں، وہ کھلکھلائی۔ پھر بتاؤ کب آؤں تمہیں اپنانے؟ وہ پھر سے واپس ٹریک پر آیا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے دائم۔ کیوں نہیں آسان آئزل؟ کیا کمی ہے مجھ میں جو کوئی مجھے ریجیکٹ کر دے؟ وہ بے چین ہوا۔ یہی تو بات ہے دائم کہ آپ میں کوئی کمی نہیں، اور ایک مکمل اور بھرپور شخص آئزل کا نصیب ٹھہرے ایسا یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اداس ہوئی۔ دائم نے جبڑے بھینجے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، مکمل خوشیاں مجھے راس ہی نہیں۔ یہاں کوئی میری شادی آپ سے نہیں ہونے دے گا۔ میں تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر اپنانے کا حوصلہ رکھتا ہوں آئزل، تم یقین تو کرو۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل دبائے ہوئے تھا، وہ لڑکی کس قدر اذیت میں تھی۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی دائم، اور آپ پر یقین کرنے کی تو بات ہی رہنے دیں۔ آپ پر یقین ہے تو ہی اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ گلو گیر ہوئی۔ تو پھر اس سب کا کیا حل ہے تمہارے پاس؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ یہاں پر میرے پاس میری امی کے کچھ زیورات ہیں دائم، میں انہیں کھو نہیں سکتی، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، میری ماں کی نشانی ہے وہ۔ میں پہلے ان زیورات کو آپ کے ایڈریس پر بھیجوں گی کیونکہ میں انہیں ساتھ لے کر آنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، میں آپ کو اس کمپنی کا بتا دوں گی جہاں سے آپ نے وہ زیورات ریسیو کرنے ہیں۔ جیسے ہی وہ زیورات آپ کو ملیں گے آپ مجھے بتانا، میں یہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل آؤں گی، اور آپ سے ملتے ہی ہم سب سے پہلے نکاح کریں گے۔ وہ بہت الجھے انداز میں بول رہی تھی۔ اتنے میس کی کیا ضرورت ہے آئزل؟ میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی آ جانا اور زیورات بھی لے آنا۔ پنجاب سے زند اب اتنی دور بھی نہیں۔ دائم کو اس کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں دائم، میں یہاں پر کسی کو کانوں کان پھنک نہیں پڑنے دینا چاہتی، اور کسی کو ان زیورات کا علم نہیں۔ وہ میری ماں کی نشانی ہے، ان لوگوں کو پتہ چلتا تو میرے پاس کچھ رہنے نہ دیتے، اور وہ کافی زیادہ زیورات ہیں۔ میں آپ کو اس کی تصویریں بھیجتی ہوں، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ میں نے اس گولڈ لیبارٹری کی ساری انفارمیشن لے لی ہے، وہ کچھ رقم چارج کرے گی اور میرے زیورات بحفاظت آپ کے علاقے کی قریب ترین اپنی برانچ میں بھیج دے گی۔ وہاں سے آپ نے وہ زیورات ریسیو کرنے ہیں، اور میری فکر مت کریں، میں یہاں سے پہلی فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچ جاؤں گی۔ وہ جیسے کافی دنوں سے اس چیز پر کام کر رہی تھی، اس لیے ساری انفارمیشن پر اس کے گوشے گزار کرتی چلی گئی۔ دائم کو اس کا قائل ہونا پڑا۔ یکدم ہی دروازہ ناک ہونے کی آواز پر وہ ماضی کے جھرنوں سے نکلتا سیدھا ہوا۔ اس کا سیکورٹی اسے کافی دینے آیا تھا۔ دائم خان نے ایک گہرا سانس خارج کرتے سر ہاتھوں میں تھاما۔ اتنا ماسٹر مائنڈ بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا کہ آخری لمحے تک کسی کو اس کے ساتھ ہوئے دھوکے کی کانوں کان خبر نہ ہونے دے؟
ایک مرتبہ پھر سے آئزل کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس نے قبر سے آنکھیں بند کی۔ ان آنکھوں میں کیا کیا نہیں تھا، غصہ، نفرت، بے بسی یا شاید محبت، وہ خود ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آن ابھی ابھی حسن کو لے کر گھر سے باہر گیا تھا۔ یہ کنول کے پاس ایک بہترین موقع تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی آن کے کمپیوٹر روم کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر اس نے لائٹ آن کی تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اس سسٹم میں موجود اس لڑکی کا وہ سبھی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا تھا جس کی بنیاد پر کل رات اس کا شوہر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسے آن نے اس لڑکی کا موبائل ہیک کر کے اس کی پرسنل چیزیں حاصل کی تھیں، جس کی بنیاد پر اب وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر کے اس سے 1,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ کل رات اسے اس کمپیوٹر روم سے اس لڑکی کی سسک کر منتیں کرنے کی آوازیں سنائی تھیں تو اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ تہیہ کر چکی تھی کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، بس ایک دفعہ وہ اس لڑکی کا ریکارڈ آن کے سسٹم سے ڈیلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ صبح سے ہی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کیونکہ یہ ایک آسان کام نہیں تھا۔ ایک ہیکر کی ناک کے نیچے کچھ کر جانا، مزید وہ آن کے غصے سے بھی بخوبی واقف تھی، نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ آن کا سسٹم آن کرتی اسے پتہ چل جانا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ کسی دوست سے ملنے گیا تھا، اسے واپس گھر آتے آتے بھی کچھ وقت لگتا اور جب تک وہ گھر پہنچتا تب تک اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرتی۔ اس نے سامنے لگے بڑے سسٹم کی طرف دیکھا مگر نہیں، آن اس لیپ ٹاپ کی مدد سے اسے ہینڈل کرتا تھا۔ وہ اس اونچے صوفے کی طرف بڑھی، ہاتھ میں موجود موبائل کو ان لاک کیا جس میں ایک لمبا سا احتیاطی میسج وہ پہلے ہی لکھ کر رکھ چکی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اسے آن کیا۔ سچ شکر کہ پاس ورڈ ان لاک تھا۔ وہ کام کرتا کرتا یکدم ہی کچھ یاد آنے پر وہاں سے گیا تھا اور جاتے جاتے لیپ ٹاپ بند کرنا بھول گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس لڑکی کا نمبر حاصل کرتے اسے اپنے موبائل سے میسج سینڈ کیا اور موبائل گود میں رکھ کر لیپ ٹاپ کے ساتھ سسٹم کو کنیکٹ کیا۔ یکدم ہی کمرے میں ایک زوردار بیپ کی آواز گونجی۔ اس کا دل کپ کپا کر رہ گیا۔ یقیناً ایسی ہی ایک بیپ کی آواز اس کے شوہر کے پاس اس کے موبائل پر بھی جا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مزید بڑھی۔ اس نے حواس باختگی میں فولڈر تلاش کرنا شروع کیا۔ فولڈر تلاش کرنے میں اسے چند منٹ لگے۔ دل اس قدر خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا کہ جلدی جلدی کرنے کی کوشش میں ہر کام غلط ہو رہا تھا۔ بٹن کوئی دبا رہی تھی، دب کوئی رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلتے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اسے باہر اپنے شوہر کی ہیوی بائک رکنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی حسن کے رونے کی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ باہر سے تھپ تھپ تیز تیز قدم اٹھانے کی آواز ابھر رہی تھی۔ جلدی جلدی ساری فائل سلیکٹ کرتے اس نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا، ساتھ ہی کسی نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ جھپٹ کر سامنے دیوار پر مارا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، سانس تک روک گئی۔ نہ جانے ڈیلیٹ کا بٹن پریس ہوا تھا بھی یا نہیں، اس اچانک افتاد پر وہ سمجھ نہیں پائی۔ سامنے سسٹم پر تیزی سے کئی لائنیں ابھر اور مٹ رہی تھیں۔ وہ ایک ہی جست میں وہاں تک پہنچا اور انتہائی غصے سے ساری وائرز کھینچتا وہ سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہا تھا۔ کنول کی جان لبوں پر آئی جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی جانب پلٹا۔ سرخ انگارہ، وحشت بھری آنکھیں، بھینجے جبڑے اور ابھری نسیں۔ کنول کو اس شخص سے خوف محسوس ہوا، بے تحاشا خوف۔ کنول کی جان لبوں پر آئی جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی جانب پلٹا۔ کیوں کیا تم نے ایسا کنول، کیوں؟ وہ سختی سے اس کا منہ جکڑتا کرایا۔ دبی دبی سی سسکی کنول کے منہ سے برآمد ہوئی۔ آن اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت لونگ اور کیئرنگ تھا مگر غصے کے وقت اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، اور آج تو غصہ بھی حد سے سوا تھا۔ میری اپنی شریک حیات میرے کاموں میں روڑے اٹکائے گی، ہاں؟ اس نے غصے سے اس کا منہ جھٹکا اور بے دردی سے اس کی بازو جکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کیا۔ اب میں اپنے ہی گھر میں تم سے چھپ کر کام کروں، اپنے ہی گھر میں پرائیویسی سسٹم آن کروں، اس سے پہلے میں تمہاری جان نہ لے لوں؟ وہ حلق کے بل غرایا۔ محنت غرق ہونے کا کلک الگ تھا۔ پورا ہفتہ لگا تھا اسے موبائل ڈیٹا ہیک کرنے کا لنک بناتے بناتے، پھر کہیں جا کر وہ کامیاب ہو پایا تھا کہ کوئی ایک دفعہ اس کے بھیجے گئے لنک پر کلک کرتا تو اس کا پورا موبائل ڈیٹا ہیک ہو جاتا، اور یہ بندی لمحوں میں اس کی دن رات کی محنت کو ضائع کر چکی تھی۔ ہاں، مار دے مجھے، مار ہی دے آن۔ وہ اس کا ہاتھ چٹکتی 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہذیانی انداز میں چلائی۔ نہیں سنے گی مجھ سے کل رات اس لڑکی کی فریادیں؟ نہ جانے پرائیویسی کے نام پر کیا تھا اس کے موبائل میں جو وہ لڑکی اس قدر حواس باختہ تھی۔ آپ سب کرتے رہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کے ساتھ سکیم کیا، انہیں دھوکہ دیا، فریب کیا، انہیں لوٹا۔ میں چپ رہی، رو کر اپنا غم مٹا لیا، مگر یہ
آپ کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں آن؟ کیا آپ کو اپنی بیوی دکھائی نہیں دیتی؟ اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا لڑکی، وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں تکلیف ہوئی؟ وہ سسکی۔ کیا آپ کو مکافات عمل پر اعتبار نہیں؟ پر مجھے ہے۔ بے بسی کے آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں آپ کو یہ نہیں کرنے دے سکتی آن، خدا کے قہر سے ڈریں۔ میں اس کی تصویروں اور ویڈیوز کا کچھ نہیں کرنے والا تھا، اسے سوشل میڈیا پر ڈالنے کی بھی محض دھمکی دی تھی میں نے اسے۔ شام تک وہ مجھے پیسے بھیج دیتی اور بات ختم۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کیسے بات ختم آن؟ کہاں سے دیتی وہ آپ کو پیسے؟ میں نے سنی ہیں اس لڑکی کی سسکیاں۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، پیسے تو وہ نہ دے پاتی، ہاں عزت کے نام پر جان ضرور دے دیتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ میرا مسئلہ تم ہو، تمہیں عزت راست نہیں آتی؟ تمہیں میں نے جتنی عزت اور مان دینا چاہا تم اتنا ہی میرے سر چڑھ کر ناچ رہی ہو۔ اس کی آواز میں غیر معمولی پن تھا، جیسے کنول کی یہ حرکت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر آپ دوبارہ کسی لڑکی کو ٹارگٹ کریں گے تو میں ایسا ہی کروں گی۔ میں کسی صورت آپ کو کسی لڑکی کی عزت خراب کرنے نہیں دوں گی۔ وہ اس کے تیور دیکھتی خوف سے کپ کپا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب دیکھتے جانتے بوجھتے اسے کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور میں تمہیں یہ کرنے دوں گا ہاں؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ تم جیسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں میری زندگی میں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور میری زندگی سے۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچا اور بازو سے دبوچے اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ کنول کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ تو وہ آن تھا ہی نہیں جو اس کا محبوب شوہر تھا، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ نہیں آن، نہیں۔ کنول نے اپنا آپ اس سے چھڑوانے کو جی جان لگا دی، مگر اس مضبوط ڈیل ڈول کے مالک شخص کے سامنے بھلا اس کی کہاں چلتی؟ میں کہاں جاؤں گی آن؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ گھسیٹتی جاتی وہ فریادیں کر رہی تھی، لیکن مقابل شاید بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حس بھی ہو گیا تھا۔ کنول نے لبوں پر زبان پھیرتے یہاں وہاں دیکھتے کوئی تدبیر سوچنی چاہی۔ آن کو وہ اس قدر غصے میں قابو نہیں کر سکتی تھی، اتنے غصے میں وہ کسی کی نہ سنتا۔ ہاں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو تحمل سے اس کی بات بھی سنتا اور اسے اس کی حرکت پر معاف بھی کر دیتا۔ اکثر غصے میں وہ انتہائی قدم بھی اٹھا جاتا تھا، اس لیے کنول ہر اس چیز کو نظر انداز کرتی جو آن کے غصے کا باعث بنتی۔ یہی اس کی 3 سالہ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز تھا، مگر آج تو اس نے خود مقابل کو غصے کی بھٹی میں جھونکا تھا۔ دفعتاً اسے لاؤنج میں حسن روتا دکھائی دیا۔ آن، آپ کو حسن کا واسطہ، وہ دیکھیں وہ رو رہا ہے، مجھے چھوڑیں۔ وہ آخری حربے کے طور پر اسے بیٹے کا واسطہ دینے لگی، مگر مقابل غصے میں خود کا نہ رہتا تھا، اس کی خاک سنتا۔ اس نے اسے دروازے کے پاس جا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ توازن بگڑا اور وہ سیدھا زمین بوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے باہر کرتا، دروازہ بند کرتا، وہ پھرتی سے ہتھیلی پر وزن ڈالتی اٹھی اور تیزی سے اسے ایک طرف دھکیلتی اس کے پاس سے آندھی کی مانند بھاگی۔ ہے یو! اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، واپس اس کو دبوچتا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹور روم میں داخل ہوتی، اندر سے دروازہ لاک کر گئی۔ کنول، دروازہ کھولو ورنہ میں یہ توڑ دوں گا۔ وہ دروازے پر ٹانگیں رسید کرتا ببھرا۔ وہ اپنے کپ کپاتے وجود کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگاتی وہیں نیچے بیٹھ گئی، گھٹنے سینے سے لگائے۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے گرد حصار کھینچ گئی۔ باہر سے اس کے چیخنے کی اور دروازہ توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں تو اندر سے اس کے اونچا اونچا رونے کی۔ اسٹور روم کی یکبستہ فرش پر بیٹھی وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، نہ اس شخص کو چھوڑ سکتی تھی، نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ عجیب دوراہے پر لے آئی تھی اسے زندگی۔ حسن کے رونے کی آواز مزید بڑھی تو اسے باہر سے اس کے دور جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تھک کر سر دروازے کے ساتھ ٹکا گئی۔ دنیا کی ہر نعمت وہاں اس گھر میں موجود تھی، ضرورت کی ہر چیز، ہر آسائش، کپڑے، جوتے، کھانا، گاڑی، پیسہ، ایک شاہانہ لائف سٹائل۔ لیکن اس سب کے باوجود سکون کہاں تھا؟ وہ کہتا کہ اس کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، اور وہ سب دیکھ کر بھی نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ وہ کہتا جو چاہیے وہ بتاؤ، بس زندگی سکون سے گزارو، پر اسے تو اپنے مخمل کے بستر پر کانٹے اگتے محسوس ہوتے۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو اس کھانے کے گرد لوگوں کی بے بسی اور آہیں گردش کرتی دکھائی دیتی۔ حرام سے کمائی دنیا کی ہر نعمت ہیج لگتی۔ برانڈڈ کپڑے جسم پر کسی اژدہے کی مانند ڈنگ مارتے محسوس ہوتے۔ حسن کا فیڈر بناتی تو کئی بچوں کی بھوک آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی۔ وہ کیسے دوسروں کا حق چھین کر اپنے بیٹے کو آسائشوں بھری زندگی دے سکتا تھا؟ وہ کبھی کبھار شدید حیران ہوتی، اتنے لوگوں کو رلا کر ان کی آہیں سمیٹ کر وہ کیسے رہتا تھا اتنا مطمئن، اتنا پرسکون؟ اس سے تو نہیں رہا جاتا تھا، اسے تو اس گلیمر کے پیچھے قبر کا اندھیرا ابھی سے ڈستا۔ کیسے وہ ہر نئی اسٹریٹجی کے ذریعے دوسروں کو اپنا
اپنے داؤ میں پھانس کر اس سے رقم حاصل کر کے کہہ کے لگا تھا۔ اسے تو اپنا سانس تک بند ہوتا محسوس ہوتا۔ کسی کے گھر کوہرام مچا کر کسی کے گھر اندھیر کر کے وہ کیسے جیت کی خوشی مناتا اور فوراً ہی اگلے شکار کی طرف چل پڑتا۔ وہ حلال رشتے میں بندھے، روز حرام کھاتی، حرام پہنتی، اپنے بچے کو حرام کھلاتی۔ اسے لگتا یہ حرام اس کے حلال رشتے کی بھی لذت کھا جائے گا۔ وہ روز خود پر اس حرام کا بوجھ بڑھتا محسوس کرتی۔ وہ روز خود کو لوگوں کی آہوں اور بددعاؤں کی دلدل میں مزید دھنستا ہوا محسوس کرتی۔ سکون نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ وہ کہتا کس چیز کی کمی ہے اسے؟ وہ کیسے بتاتی کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے ان لوگوں کی ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھتے محسوس ہوتے جن کی حق تلفی کی بنیاد پر ان کی خوشیوں کا یہ محل کھڑا تھا؟ اسے یہ آسائشیں نہیں چاہیے تھی، اسے سکون چاہیے تھا، سکون قلب۔ اسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے شرمندگی محسوس ہوتی۔ وہ اس کی باتوں سے چڑھتا تھا، اس کے واز سن کر آگ بگولا ہوتا اور اس کے غصے میں آنے سے پہلے وہ موقف سے ہٹ جاتی۔ وہ اسے پیار سے راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ وہ پچھلے 3 سالوں میں یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس کی ہر بات سنتا، ہر بات مانتا، اسے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرتا، اس کی کیئر کرتا، دنیا جہاں کی آسائشات دیتا، مگر اس معاملے میں وہ اس کی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ وہ بہت بے بسی اور التجائیہ انداز میں روزانہ کی بنیاد پر اسے روکنے کی کوشش کرتی کہ قطرہ قطرہ کر کے پانی پتھر پر برسایا جائے تو وہاں پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، مگر آج اس کا شوہر جس قدر غصے میں پاگل ہو رہا تھا اس نے ایسا رویہ کبھی نہیں رکھا تھا۔ نہ جانے اس کا غصہ کم ہوا تھا یا نہیں، لیکن باہر سے اب اسے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آج موسم قدرے بہتر تھا۔ حماد کا آج آخری پیپر بھی بہت اچھے سے ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اب خاصا ریلیکس تھا۔ وہ اندر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا موبائل پر مصروف تھا، جبکہ ماں باہر برآمدے میں اپنا کام کر رہی تھی۔ جب ماں کے موبائل کی بیل بجی، دروازہ کھلا ہونے کے باعث وہ باہر ہوتی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ماں نے موبائل اٹھایا اور وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نزاکت بات کر رہے ہو؟ کیسے ہو نزاکت؟ اسے باہر سے ماں کی آواز سنائی دی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ نزاکت ان کے دور پار کا رشتہ دار تھا، کبھی کبھار اس سے بات بھی ہو جاتی تھی۔ ماں فون ہمیشہ اسپیکر آن کر کے ہی سنتی، اس لیے اسے بخوبی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب انسٹاگرام ریلز چیک کرنے لگا۔ اتنی دیر بعد تو فراغت ملی تھی، 4 بجے اس کی شفٹ شروع ہونی تھی، ابھی تو کافی وقت تھا اس کے پاس۔ تم پاکستان آ گئے ہو کیا؟ نمبر تو پاکستان کا ہے۔ ماں کی آواز ابھری۔ نہیں باجی، میں باہر ہی ہوں، نیٹ سے کال کر رہا ہوں اس لیے نمبر ایسے شو ہو رہا ہے۔ اچھا باجی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ ہاں ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ باجی، میں دراصل آپ کو کچھ رقم بھیجنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی کو میں جتنے بھی پیسے بھیجتا ہوں وہ سارے استعمال کر لیتی ہے، کچھ بچاتی نہیں۔ آپ خاندان بھر میں ایماندار مشہور ہیں۔ میں آپ کو رقم بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور جب میں پاکستان واپس آؤں تو اپنا کوئی سیٹ اپ شروع کر سکوں۔ اس نے التجائیہ اپنا مدعا بیان کیا۔ مجھے پیسے بھیجنے ہیں؟ وہ الجھی۔ چلو ٹھیک ہے، بھیج دو۔ وہ کچھ دیر گم گو کی کیفیت میں رہنے کے بعد گویا ہوئیں۔ باجی، آپ مجھے اپنا شناختی کارڈ نمبر دے دیں، میں شناختی کارڈ پر پیسے بھیجوں گا۔ میسج آپ کو مل جائے گا، پیسے آپ 24 گھنٹے بعد نکلوا سکتے ہیں۔ وہ مزید گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر اندر لیٹا حماد بھی موبائل چھوڑ کر اٹھ بیٹھا۔ اچھا چلو دیکھتی ہوں، شناختی کارڈ تو ڈھونڈنا پڑے گا، نہ جانے کہاں رکھا ہے۔ تم کچھ دیر انتظار کرو، میں ڈھونڈ لوں، ماں کہتی فون کاٹ کر اٹھی۔ ماں، یہ آپ کن چکروں میں پڑی ہیں؟ ہم نے نہیں منگوائی کوئی رقم وقم، پہلے ہی مسئلے بہت ہیں، مزید کسی مسئلے میں نہیں پڑنا ہمیں۔ حماد بیزاری سے گویا ہوتا اٹھ کر ماں کے پاس آیا۔ ہاں حماد، بچے پیسے بھیج رہا ہے، وہ مانگ نہیں رہا، اور پھر پیسے بھیج کر وہ تھوڑی نہ ابھی پاکستان آ جائے گا۔ پاس پیسے اچھے ہوتے ہیں، کتنے مسئلے ہیں ہمارے جو پیسوں کی وجہ سے اٹکے پڑے ہیں، اور کچھ نہیں تو میرا آپریشن ہو سکتا ہے، ہم تھوڑی نہ اس کے پیسے لے کر بھاگ جائیں گے، جب وہ پاکستان لوٹے گا تو لوٹا دیں گے۔ ویسے ہی میری دعاؤں کا صلہ ہے، رات رات بھر جا کر میں اپنے رب سے غیبی مدد کی دعائیں کرتی تھی، دیکھو اللہ نے کس طرح سے غیبی مدد کا وسیلہ بنایا ہے۔ ماں کی آواز بھر آئی تھی۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کرتے نم آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ حماد نیم رضا مند ہوا، ماں کی باتیں اسے خاموش کروا گئی تھی۔ ٹھیک ہے ماں، جیسی آپ کی مرضی، وہ الجھا سا گویا ہوا۔ تب تک ماں کمرے میں سبھی دراز کھنگالتی شناختی کارڈ ڈھونڈ چکی تھی۔ ماں، آپ اسے کہو کہ میرے اکاؤنٹ میں رقم بھیج دے، شناختی کارڈ نمبر کی کیا ضرورت ہے؟ کال دوبارہ سے آ رہی تھی۔ ماں کے فون اٹھانے سے پہلے وہ گویا ہوا۔ پوچھتی ہوں۔ ماں نے فون اٹھاتے پھر سے اسپیکر آن کیا۔ ہاں نزاکت، شناختی کارڈ تو مل گیا ہے، پر اگر تم اکاؤنٹ میں ہی پیسے بھیج دو تو؟
باجی میرے پاس یہاں اکاؤنٹ کا انتظام نہیں ہے، میں دکان پر کھڑا ہوں، آپ شناختی کارڈ نمبر دیں گی تو میں ابھی یہاں سے پیسے آپ کو ٹرانسفر کروا دوں گا۔ رقم ملتے ہی آپ کو میسج موصول ہو جائے گا اور ساتھ ہی کنفرمیشن کے لیے ہیڈ کوارٹر سے آپ کو ایک کال آئے گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ماں اسے نمبر لکھوانے لگی۔ وہ وہیں ماں کے پاس بیٹھا موبائل پر مصروف ہو گیا، دھیان ان کی گفتگو پر بھی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماں کو میسج موصول ہو گیا۔ حماد نے خود میسج چیک کیا، وہ 8 لاکھ روپے تھے۔ ماں کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ حماد نے وہیں بیٹھے اپنے ایک دوست سے شناختی کارڈ پر موصول ہوئی رقم کے بارے میں تصدیق چاہی۔ اس نے بھی اسی بات پر مہر ثبت کر کے اس طرح موصول ہوئی رقم آپ کو 24 گھنٹوں بعد ہی ملتی ہے۔ دفتن پھر سے ماں کا فون آیا، وہ ہیڈ کوارٹر سے فون تھا جو ماں سے سب کنفرم کر رہا تھا۔ یکدم اتنی بڑی رقم آنے کا ماخذ، بھیجنے والے کا حدود اربا اور اس کا کام وغیرہ۔ ماں کو جو پتہ تھا بتاتی چلی گئی۔ وہاں سے بھی کنفرم ہو گیا کہ رقم کل آپ کو مل جائے گی۔ کال بند ہوتے ہی ماں تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے کو اٹھی۔ ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، بیٹھے بٹھائے رقم اکاؤنٹ میں آ گئی تھی۔ دفتن پھر سے نزاکت کا فون آنے لگا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں نزاکت، پیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ٹھٹک کر رکی، اور ٹھٹک تو حماد بھی کیا تھا دوسری طرف سے آتی آوازیں سن کر۔ باجی مجھ سے غلطی ہوگی، میں ساری رقم آپ کو بھیج بیٹھا۔ میں نے یہاں ایک آدمی کے 1.5 لاکھ روپے دینے تھے، وہ بھی آپ کو بھیج دیے۔ وہ شخص مجھے اٹھائے اپنے ٹارچر سیل میں لے آیا ہے۔ باجی یہ میری کوئی بات نہیں سن رہے، مجھ پر تشدد کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک کال کرنے کی اجازت ملی ہے، آپ خدارا مجھے 1.5 لاکھ واپس اسی نمبر پر بھیج دیں۔ وہ اونچا لمبا مرد رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ خوف اس کے لہجے سے آیا تھا جیسے بہت مشکل میں ہو، بہت اذیت میں ہو۔ ماں کے ہاتھوں کے طوطے اڑے، اور طوطے تو حماد کے بھی اڑ چکے تھے۔ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ 1.5 لاکھ؟ میں کہاں سے تمہیں 1.5 لاکھ بھیجوں نزاکت، میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ بے بس ہوئیں۔ باجی صرف ایک دن کی بات ہے، کل آپ کو رقم مل جائے گی، خدارا مجھے بچا لیں۔ اگر ان کو رقم نہ دی تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے بین دل میں دراڑیں ڈال رہے تھے، اسے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ماں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ حماد کچھ کرو بچے، وہ مصیبت میں ہے۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ میں کیا کروں ماں، میں کیسے؟ وہ خود بوکھلا اٹھا۔ کسی سے پوچھو حماد، ایک دن کی تو بات ہے، کل ہم اسے پیسے لوٹا دیں گے، صرف ایک دن کے لیے کوئی پیسے دے دے۔ ماں کی اپنی طبیعت بگڑنے لگی تھی، کال ہنوز جاری تھی، اس کی چیخیں ہاتھ پاؤں پھلا رہی تھی۔ تم ان کو روکو نزاکت، میں کچھ کرتی ہوں، ماں نے کہتے فون بند کر دیا۔ ماں میں کیسے؟ حماد کے صرف بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ تم اپنے دوست دانیال سے بات کرو۔ دانیال ایک بزنس مین کا بیٹا اور اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں، دوستی اپنی جگہ، مگر میں اس سے اتنے پیسے نہیں مانگوں گا، اور ویسے بھی آج کل ہماری انبن چل رہی ہے، وہ بدکا۔ تم میری بات کرواؤ، بڑا لحاظ مروت والا بچہ ہے، میرا مان رکھے گا، اور پھر کل تک کی تو بات ہے۔ تبھی دوبارہ فون آنے لگا۔ ماں نے بے بسی سے اسے پھر سے دیکھا۔ میرا پیارا بچہ نہیں، کسی کے کام آنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ماں کے ہاتھوں وہ مجبور ہو اٹھا تھا۔ اس نے نمبر ملا کر ماں کو دیا، اور ماں کو پھر کون ٹالتا ہے۔ اس نے واقعی ماں کا مان رکھا اور اسے گھر آ کر پیسے لے جانے کو کہا۔ ماں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتے فون حماد کو پکڑایا۔ اچھی بات نہیں ہے حماد، تم بیچ میں ماں کو لے آئے، لیکن یاد رکھنا کل کا مطلب کل ہی ہو، وہ مذاقیہ انداز میں کہتا حماد کو باور کروا گیا کہ پیسے لیٹ نہ ہو۔ حماد نے اسے تسلی دیتے فون بند کیا اور ماں کو ساتھ لیے ہی گھر سے نکلا۔ فون بار بار آ رہے تھے۔ حماد کے گھر سے پیسے لے کر دکان تک جاتے کئی فون آ چکے تھے۔ ماں نے پیسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، اتنے نوٹ ایک ساتھ وہ عرصے بعد دیکھ رہی تھی، 500 کی کاپیاں، پورا 1.5 لاکھ۔ دکان پر جا کر پیسے ایزی پیسہ کروا کر وہ شکر ادا کر رہی تھیں کہ کسی کو مصیبت سے نکال لیا۔ پیسے ان لوگوں کے کسی عزیز کو پاکستان میں ہی بھیجنے تھے تو سہولت رہی۔ دفتن حماد کو کچھ کلک ہوا۔ 1 منٹ ماں، اسی بینک سے کل ہم نے پیسے نکلوانے ہیں، ذرا ایک دفعہ کنفرم کروا لیں۔ بینک کے سامنے سے گزرتا وہ وہیں بائک روکتا، ماں کو ساتھ لیے اندر بینک میں گیا۔ کیشیئر کے پاس ایک لمبی قطار تھی۔ باری آنے پر کیشیئر کو میسج دکھا کر تصدیق چاہی، جبکہ وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے کسی پاگل کو دیکھ لیا ہو۔ کل ہمیں کتنے بجے پیسے مل جائیں گے؟ ماں مستفسر ہوئی۔ محترمہ کوئی پیسے نہیں آئے، کہیں ان پیسوں کے چکر میں آپ نے کسی کو پیسے تو نہیں بھیجے؟ وہ شخص کرخت لہجے میں گویا ہوا۔ ماں کے ساتھ ساتھ حماد کی رنگت بھی نچڑ گئی۔ ماں نے ویران ہوتی نگاہوں سمیت سر ہاں میں ہلایا۔ وہ شخص تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بس دھوکہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، کسی نے آپ کو لوٹ لیا، وہ شخص ہمدردی سے کہتا۔ موبائل ایک سائڈ پر رکھ کر
پیچھے سے دوسروں سے سلپ لینے لگا، جبکہ ان دونوں کو اپنی زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہوئی۔ نزاکت، رقم، ادھار، دانیال، اسکیم، سب گڈمڈ ہونے لگا۔ یکدم ہی آنکھوں کے آگے تارے گردش کر کے کپ کپاتے جسم کی لغزش پر قابو پاتے حماد نہ جانے کیسے ماں کو لے کر بینک سے نکلا تھا، ورنہ اس کا دل چاہا وہیں بیچ راستے میں بیٹھتا دھاڑے مار مار کر رو دے۔ اس کی ماں کا لالچ اسے لے ڈوبا تھا، لالچ یا حد سے زیادہ بھولا پن۔ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اسے تو اس کی ماں ہی لے ڈوبی۔ ماں غلط تھی، وہ ماں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں تھی، شاید وہ آزمائش تھی۔ وہ ساری رات وہیں ایک پوزیشن میں سکڑی سمٹی بیٹھی سوئی رہی تھی یا خرابی طبیعت کے باعث نیم غنودگی میں چلی گئی تھی۔ آن کے اس قدر غصے میں آپے سے باہر ہونے کے باعث وہ دوبارہ باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی۔ فی الحال خود کو اس کے غصے سے بچانے کا اس کے پاس یہی ایک حل تھا۔ وہ ویسے بھی کافی کمزور دل واقع ہوئی تھی۔ دفتن دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وہ نیند سے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کچھ پل لگے اسے حواس بحال کرنے میں۔ کنول باہر آ کر ناشتہ کرو، رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا، فوراً باہر آؤ۔ باہر سے آن کی سنجیدہ آواز گونجی۔ یقیناً اس کا غصہ کم ہو چکا تھا یا ساری رات اس کے سردی میں ٹھٹرنے اور بھوکے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کنول کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ یہ شخص اس کی آتی جاتی سانسوں کی وجہ تھا، اسے بہت عزیز تھا۔ اسے ناراض کر کے جینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، بس کیوں وہ شخص راہ راست پر نہیں آ جاتا تھا۔ آنسو صاف کرتے اس نے سیدھا ہونا چاہا۔ ٹھنڈے یخ بستہ فرش پر ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنا نیم جان ہوتا وجود لیے اٹھی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ لاؤنج میں حسن صوفے کے پاس بیٹھا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جبکہ آن کہیں جانے کو نقزک سے تیار موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کنول کی جانب اس کی پشت تھی، وہ اسے باہر نکلتا نہیں دیکھ سکا تھا۔ یقیناً اس کا غصہ اتر گیا تھا، مگر ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ کنول لب بھیجتی اس کی جانب بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ آہٹ پا کر پلٹا، وہ اسے پیچھے سے حصار میں لیتی اس کے شانے پر سر ٹکا گئی۔ آئی ایم سوری آن، ریلی سوری، پلیز معاف کر دیں۔ سسکتی کرب زدہ آواز اس کی ساری ناراضگی بھگا لے گی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ یہ لڑکی ایسے ہی اسے بے بس کرتی تھی، ورنہ کوئی تھا جو آن کے غصے کے اتاب سے بچ جاتا؟ ہر دفعہ ان کا رشتہ ایک نازک موڑ پر پہنچتا کہ وہ جھک کر اسے بھی اپنے سنگ جھکا جاتی، نہ خود کسی انتہائی فیصلے پر پہنچتی، نہ اسے پہنچنے دیتی۔ حالات زیادہ نازک مراحل میں پہنچ جاتے تو اس کے پتھر دل کو بھی اپنے آنسوؤں سے پگھلا جاتی۔ وہ کبھی اپنے گھر کی بات گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جانے دیتی، حالانکہ اپنے بیچ جھگڑوں کے باعث کشیدہ حالات کی بھنک بھی وہ اس کی سگی بہن تک کو نہ لگنے دیتی۔ ہمیشہ اس کے آواز سن کر وہ آگ بگولا ہو کر ناراض ہو جاتا، زیادہ بات ہوتی تو گھر سے ہی نکل جاتا، دو دن گھر نہ لوٹتا اور وہ پاگل ہوتی، اس کی راہ تکتی رہتی۔ وہ فون بند کرتا تو سینکڑوں میلز کر کے اسے واسطے دے کر منا کر ہی دم لیتی۔ اگر یہ رشتہ پچھلے 3 سالوں سے کامیابی کے سے چل رہا تھا تو اس کا سہرا بھی کنول کے ہی سر تھا۔ کنول کے آنسو اس کا کندھا بھگو رہے تھے۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا پلٹا۔ مائی گاڈ کنول، یہ کیا حل بنا لیا تم نے لڑکی؟ سوجی متورم آنکھیں، کپ کپاتے لب، بخار کی حدت سے دہکتا سرخ چہرہ۔ وہ تو اس کی حالت دیکھتا گھبرا اٹھا تھا۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ اس نے شدت سے آن کے ہاتھ تھامے۔ نہیں ہوں ناراض، تم چلو اندر۔ وہ اس کے آنسو صاف کر کے اسے زبردستی اندر کمرے میں لایا، بیڈ پر بٹھا کر لحاف اڑایا اور انہی قدموں پر واپس کچن میں آیا۔ لو، سب سے پہلے ناشتہ کرو، پھر دوائی کھانا۔ وہ ٹرے بیڈ پر اس کے سامنے رکھتا خود بھی پاس ہی بیٹھا، فکر مندانہ لہجے میں رات کے واقعے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کنول نے خفیف سا اسے دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اس کے بعد آن نے گولیاں اس کے ہاتھ پر رکھی تو وہ اسی خاموشی سے اسے نگل گئی۔ آرام کرو کنول۔ وہ ٹرے اٹھا کر اٹھنے لگا تو کنول خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس نے ٹرے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھتا واپس بیٹھ گیا۔ آپ کو میری قسم آن، یہ کام چھوڑ دیں۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھی۔ اسٹاپ دس نان سینس کنول۔ اس نے تیش سے کنول کا ہاتھ چٹکتے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے رات کا واقعہ یاد مت کرواؤ کہ میں کچھ نہایت غلط کر جاؤں۔ مجھے وہ سب بھول جانے دو کہ میری بیوی نے مجھے ڈاج دی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتا درشتگی سے اسے وارن کر رہا تھا۔ تم گواہ تھی میری محنت کی، رات بھر میں سویا نہیں، وہ لنک بنانے کی خاطر کتنا پیسہ لگایا میں نے، ہیکنگ ٹولز خریدنے میں کتنے تجربات کیے، وقت لگایا، دماغ کھپایا، تب کہیں جا کر میں وہ لنک بنا پایا ہوں۔ میری محنت کی یہ قدر ہے تمہاری نظروں میں؟ تم آخر چاہتی کیا ہو کنول؟ اس لڑکی کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے تم نے اسے
احتیاطی میسج بھیجا اور اس نے وہ میسج وائرل کر دیا۔ اوہ، تو اصل غصہ ہی اس بات کا تھا۔ کنول گہری سانس خارج کرتی کچھ ڈھیلی پڑی۔ یقیناً وہ اس کا موبائل چیک کر چکا تھا۔ لنک وائرل ہونے سے پہلے تم نے احتیاطی میسج وائرل کر دیا، سب کو آگاہ کر دیا تم نے کہ واٹس ایپ پر کسی بھی قسم کے کسی بھی لنک کو اوپن نہ کیا جائے، خواہ وہ لنک آپ کے کتنے بھی اپنے اور خاص نے نہ بھیجا ہو۔ اس سے آپ کا ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے، جس کے بعد آپ کی سبھی کانٹیکٹ لسٹ اور پورے موبائل کا ڈیٹا ہیکر کے پاس چلا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس اپنے کے نمبر سے آپ کو کوئی لنک موصول ہوا ہو، بالخصوص آن لائن ارننگ کے حوالے سے کوئی لنک موصول ہوا ہو، اس اپنے کا موبائل بھی ہیک ہو چکا اور وہ ہیکر آپ کو میسج سینڈ کر رہا ہو۔ پہلے مکمل تسلی کرو، پھر ہی کوئی لنک اوپن کرو۔ کمال کر دیا تم نے کنول، کمال ہی کر دیا۔ وہ تعصب سے اپنا غصہ ضبط کرتا بول رہا تھا، جو کسی صورت کم ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا، جبکہ کنول ہونٹ چباتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے اس کی لان تان سن رہی تھی، خواہ اندر ایک اطمینان سرایت کر رہا تھا کہ چلو کہیں تو تھوڑی سی کامیابی حاصل کر پائی ہے۔ احتیاطی پوسٹ وائرل ہونے سے لوگ چوکنا ہو گئے، کہیں پر کوئی لنک کلک نہیں کرا، لیکن کنول ڈیئر، ایک بیڈ نیوز ہے۔ یہ احتیاطی میسج آخر کتنوں نے پڑھ کر عمل کر لیا ہوگا؟ وہ پراسرار سا مسکرایا، جبکہ وہ ٹھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو بے وقوفی میں ایسے ہر لنک کو کلک کریں گی، کیونکہ اس نفسا نفسی کے دور میں سب کو فری میں آن لائن ارننگ کرنی ہے، بنا ہاتھ پیر چلائے گھر بیٹھے ہوئے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور حقیقی معنوں میں ارننگ تو ہوگی، مگر ان کی نہیں بلکہ میری۔ کتنوں کو بچاؤ گی؟ انداز پرتعصب تھا، چیلنج کرتا، جیسے اس کی کل کی حرکت کو سر پر سوار کر چکا ہو۔ لمحوں میں کنول کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابھی تو میرا اگلا لنک بھی تقریباً تیار ہوا پڑا ہے، جو یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کے لیے ہے۔ پچھلے لنک کے لیے بھی لوگوں نے کچھ تدبیریں نکال لی تھیں، اب میرا لنک بھی موڈیفائی ہو گیا ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے کتنے یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کے چینل ہیک کیے، اب مزید کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ان کے لیے کیا کرو گی تم؟ وہ چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز سے وہ کولیبریٹ کر کے اپنی ویب سائٹس اور ایپس پروموشن کی ڈیل فائنل کرتا اور ایڈوانس کے ساتھ پروموشن لنک سینڈ کرتا۔ جیسے ہی وہ لوگ لنک پر کلک کرتے ان کا چینل ہیک ہو جاتا، چینل کی سبھی اتھارٹیز اس کے پاس آ جاتی، لمحوں کا کھیل ہوتا اور پاسورڈ اور سیکیورٹی تبدیل کرنے کے بعد آنر کا چینل سے کوئی تعلق نہ رہتا۔ مونیٹائز بھرپور ٹریفک والے چینل کا وہ لمحوں میں نقشہ بدل کر آگے مہنگے داموں بیچ دیتا۔ یہ سب ہوتا وہ کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہر سکیم کا کنول کو پتہ نہ لگ پاتا، بس کبھی کبھار آتے جاتے کچھ اس کے کانوں میں پڑ جاتا تو وہ آگاہ ہو جاتی، جیسے اس کے سسٹم میں فنکشن موجود تھے کہ وہ کسی کی بھی آواز کاپی کر لیتا، وائس چینجرز کی مدد سے آواز بدل لیتا، کبھی بچے کی آواز، کبھی کسی بزرگ کی، تو کبھی کسی آفیسر کی آواز نکال لیتا۔ عموماً اس کی آوازیں اس کمرے سے باہر نہ نکلتی، لیکن کبھی کبھار آتے جاتے کچھ آوازیں اس کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ وہ کیسے لمحوں میں لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج کر کے انہیں گھما ڈالتا تھا کہ انسان کو اپنے خسارے کے بعد پتہ چلتا وہ کیا کر چکا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سکیمز کے بارے میں بہت کم جانتی تھی۔ اس کے ہر سکیم کے بارے میں جانتی تو شاید ابھی تک زندہ بھی نہ ہوتی۔ ہر گزرتا واقعہ آن کو مزید کلیئرٹی دیتا۔ جیسے جیسے وہ لوگوں کے ساتھ سکیم کرنے میں کامیاب ہوتا، ویسے ویسے اس کا کانفیڈنس بڑھتا، مزید جوش کے ساتھ وہ اپنے کام کو امپروو کرتا۔ پہلے لوگوں کے ساتھ سکیم کرنا آسان تھا، بہت کم وقت میں اس نے بہت کامیابیاں سمیٹی۔ محض 1 سے 1.5 سال میں وہ اپنا سٹیٹس بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کبھی ایف آئی اے والا بن کر کسی سے معلومات لینا، تو کبھی بینک کے ہیڈ کوارٹر سے کال کر کے لوگوں کی اکاؤنٹس ڈیٹیل حاصل کر کے انہیں لمحوں میں خالی کر دینا۔ سب سے آسان کام تو اسے جائز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہیک کرنا لگتے تھے، محض ایک کوڈ ہی تو چاہیے ہوتا تھا۔ لوگ لمحوں میں اس کی باتوں میں آ کر اسے کوڈ سینڈ کر دیتی، لیکن جیسے جیسے لوگوں میں آگاہی بڑھنے لگی، سکیم کے بڑھتے واقعات کے ساتھ شعور بڑھنے لگا، اس کا کام کم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ بینک میں کمپلینٹس کروانے جاتے تو وہ واضح الفاظ میں بتا دیتے کہ بینک والے کبھی آپ کو براہ راست فون کر کے انفارمیشن نہیں مانگتے، لہٰذا ایسی کوئی بھی کال آئے سرے سے نظر انداز کر دیں۔ شعور بڑھنے کے ساتھ لوگ چوکنے ہو گئے، اس کا کام مشکل ہو گیا۔ پھر اس نے سکیم کی الگ الگ اسٹریٹجیز نکالنا شروع کر دیں، انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلنا، اپنی باتوں اور جذبات کے ذریعے انسانی دماغ کو یوں قابو کرنا کہ لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی کھو بیٹھتے۔ لیکن اس کام میں بھی وہ 50% کامیاب ہو پاتا، 50% رسکی ہوتا۔
یہی باشعور انسان اس کی کال سنتے بیچ میں ہی کال کاٹ کر نمبر بلاک کر جاتے، جبکہ کچھ لوگ فون اٹھاتے ہی نہ بلکہ ان نون نمبر دے کر بنا اٹھائے ہی نمبر بلاک کر دیتے، جبکہ کچھ لوگ فون اٹھا کر بنا بولے مقابل کی آواز سن کر شناخت کرنا چاہتے۔ ایسے میں وہ خود کو بہت با تہذیب بنا کر خود کو کسی نہ کسی ادارے سے منسلک کر کے بات شروع کرتا۔ اس میں بھی کچھ لوگ تعارف جانتے ہی فون کاٹ دیتے، جبکہ کچھ لوگ پوری بات سننے بیٹھ جاتے، اور اس کے لیے سب سے آسان کام ہی یہ تھا کہ کوئی تسلی سے اس کی بات سنتا تو وہ بہت آسانی سے اسے ٹریپ کر لیتا۔ انسان کی باتوں سے، اس کی آواز سے وہ بات کرتا کرتا اسے ٹریپ کرنے کی کہانی گھڑ لیتا۔ اس سے بات کر کے لوگوں کو گھمانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اس میں بھی کچھ اس کے لیے مشکل اہداف ہوتے جنہیں مختلف نمبروں سے مختلف لہجے اور آوازیں بدل کر قائل کرنا پڑتا کہ وہ ہیڈ کوارٹر سے بات کر کے معلومات لے رہا ہے، جبکہ کچھ سیدھے سادے اور بھولے لوگ بڑی آسانی سے ٹریپ ہو جاتے، جیسے کل ہی وہ ایک فیملی سے محض چند گھنٹوں میں اچھی خاصی رقم بٹور چکا تھا۔ اگر کنول یہ سب جان جاتی تو بلا شبہ حرام ہونے کے باوجود خودکشی کر کے مر جاتی۔ کنول کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، اس نے کپ کپاتے ہاتھ آن کے سامنے جوڑ دیے۔ آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ آن، میرے ان جوڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں، مکمل طور پر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے تو لڑکیوں کے ساتھ سکیم کو اس فہرست میں نکال دیں پلیز، یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی آن، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں تھامے بے بسی سے رو دی۔ مجھے کیوں بے بس کرتی ہو کنول؟ میرا بہت وقت تم فضول کی باتوں میں ضائع کرنے لگی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان میں محض ایک میں ہی اسکیمر ہوں؟ میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو ہر جانب سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ وہ تعصب سے گویا ہوا۔ مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں آن، مجھے صرف آپ سے غرض ہے۔ اس نے بھی نہ ہارنے کی ٹھانی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب سے سکیم کی لسٹ سے میں لڑکیوں کو نکالتا ہوں، لیکن پھر میں تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کنول کا ماتھا ٹھنڈکا۔ کیسا وعدہ؟ آواز سرگوشی کی متبادل تھی۔ تم دوبارہ میری کمپیوٹر لیب میں نہیں آؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سخت سا تاثر تھا، اس سے زیادہ وہ کنول کی مداخلت اپنے کام میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھا، ابھی اسے آسمانوں کی وسعتوں میں اپنی پرواز بہت بلند کرنی تھی۔ تم اس گھر کی ملکہ ہو، اس گھر کی ایک ایک چیز پر بشمول میرے تم ہر طرح کا حق رکھتی ہو۔ یہاں ہر چیز پر تمہاری حکمرانی ہے، پر وہ جگہ تمہارے لیے شجرہ ممنوعہ ہے، تم وہاں نہیں جاؤ گی، اور جس روز تم وہاں گئی یا دوبارہ تم نے کل رات والی حرکت کرنے کی کوشش کی، کنول سنجیدگی سے کہتا وہ رکا۔ کنول سانس تک روکے اسے سن رہی تھی۔ تو میں سب کچھ فراموش کر دوں گا کنول، پھر آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسی نوبت ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ اچانک اس کا لہجہ بدلا تھا، اس نے مسکرا کر کنول کے گال تھپ تھپائے۔ آئی لو یو کنول، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرائی اکثر بدلے لہجے میں گویا ہوا، کچھ لمحے پہلے والی سنجیدگی اور سختی لہجے سے غائب تھی۔ بس مجھے کبھی کسی آزمائش میں مت ڈالنا یار، بہت گناہ گار بندہ ہوں، آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ گہری سانس خارج کرتا وہ اس کے ٹھکے چھپے اور معنی خیز انداز میں بہت کچھ بابر کروا چکا تھا۔ تم آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے، حسن کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ بھاری دل کے ساتھ لحاف کندھوں تک کھینچتی لیٹ کی نگاہیں فین سیلنگ کے نقش و نگار پر مرکوز تھیں، اور دھیان کی پرواز نہ جانے کہاں تھی۔ اسے تو سب خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے کتنے خاندانوں کو وہ دکھ کی نظر کر چکا تھا اور کتنوں کو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ غافل تھا، لیکن کنول غافل نہیں تھی۔ وہ ایک غائبانہ ہستی پر یقین بھی رکھتی تھی اور اس کے قہر سے بھی واقف تھی۔ وہ غافل تھا، اسی لیے آسمان کی بلند وسعتوں میں پرواز بہت اونچی رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ آگاہ تھی کہ جب اس کی ذات ظالم کی رسی کو کھینچتی ہے تو اس قدر بلندی سے منہ کے بل نیچے پٹخے جانے کے بعد انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اور پھر کیا اللہ بھی کبھی کچھ بھولتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں بھولتا۔ کسی کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو، کسی کے دل سے نکلی ایک آہ، کسی کی درد اور اذیت کی نظر ہوئی ایک سسکی، یہ سب زمین والوں کے لیے بے مول ہو سکتے ہیں، لیکن عرش والے کے لیے نہیں۔